चले इस तरह करें 9-10 मुहर्रम का रोज़ा ही रख लें कि मैं उनकी याद में इस इबादत में मशगूल हो गया हूँ, कुछ तो करें, और ये बड़ी बरकत वाला रोज़ा है। दूसरी बात आपसे ये करनी है कि हमें ना नबी पाक की औलाद का प्यार सिखाया ही सहाबा ने। नहीं समझ आई आपको बात? सिखाया ही, जितनी उनकी फजीलत की रिवायतें हैं रवायत ही सहाबा ने की, बताई ही सहाबा ने, ये मोहब्बतें आई ही उधर से। हमें हज़रत उमर ने तो सिखाया हसनैन का इकराम कैसे करना, हज़रत अबू हुरैरा ने तो सिखाया, इन्होंने तो हमें सिखाया। कुछ लोग ना बड़ा मकरूह धंधा करते हैं, वो अपनी तकरीर चमकाने के लिए मुशाजरात बयान करते हैं। मैं आज बताऊंगा हुजूर के सहाबा की शान क्या हो। भैया आप क्या बताएंगे, वो तो अल्लाह ने बता दी है कुरान में, वो तो अहादीस में आ गई। मैं बताऊंगा अहले बैत की अजमत क्या हो। भैया आप कोई अनोखी चीज बताएंगे, वो तो सारा कुछ कुरान मजीद ने बयान कर दिया, अहादीस से मुबारका में मौजूद है। आप एक रावी हैं, आप रवायत करें, आप बयान करें पढ़ के, आप इंतशार का बायस ना बने, अकीदतों के फरोग का बायस बने, मोहब्बतों के फरोग का बायस बने। ये सारा कुछ सिखाया ही सहाबा ने। आपके पास कहाँ से आया? आपको कैसे पता चला कि सहाबा हुजूर की औलाद का इकराम करना? ये सहाबा ने बयान किया, सहाबा से ही हमें मिला है, ये सहाबा की ही तर्ज जिंदगी से हमने सीखा है। तवज्जो कीजिएगा बात पर। कोई काम पड़ गया हजरत इमाम हसन को हजरत उमर फारूक से, अमीरुल मोमिनीन थे जनाब उमर, तो आप तशरीफ ले गए मुलाकात के लिए हजरत फारूक आजम की खिदमत में। जब पहुंचे ना तो दरवाजे के बाहर आपके अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी खड़े थे। तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जनाब फारूक आजम के साहिबजादे से कहने लगे आप यहाँ क्यों खड़े? तो फरमाने लगे कि वाली साहब के पास ना कुछ मेहमान आए हैं, तो कोई मीटिंग चल रही है, कुछ गवर्नर हजरात बैठे हैं, तो मुझे उन्होंने कहा तुम ज़रा बाहर खड़े हो, कोई बात कर रहे हैं, वो तुम्हें आ गए हो। तो इमाम हसन फरमाने लगे ठीक है, मैं भी जोहर के वक़्त मस्जिद में मिल लूँगा, मुझे कोई काम था। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाने लगे नहीं आप चले जाएं, आप तो हुजूर के शहजादे। उन्होंने कहा नहीं वो मसरूफ़ है। उन्होंने कहा भी, लेकिन इमाम हसन वापस तशरीफ ले गए। जब जनाब उमर फारिग हुए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बताया कि इमाम हसन आए। हज़रत फारूक आज़म फरमाने लगे रोका क्यों नहीं, मुझे बुलाया क्यों नहीं? अर्ज़ की हुजूर मैंने उनसे कहा था, अर्ज़ किया था, पर वो चले गए। हज़रत फारूक आज़म ना घर गए ना मस्जिद गए, सीधे इमाम हसन के घर गए। दरवाजे पर दस्तक दी, सैयदना इमाम हसन तशरीफ लाए। शहजादे आप आए थे तो मिले बगैर आ गए। कहा आप मसरूफ़ थे, मैंने कहा मस्जिद में मिल लूँगा। तो जनाब उमर जज्बाती हो गए, कहा आपको मिलना चाहिए, हुजूर आपके शहजादे भी बाहर खड़े थे। फरमाया मेरा और आप, मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजा है? क्या उसके नाना का नाम मोहम्मद अरबी है? हमें सिखाया ही सहाबा ने, तुम कहाँ से ले आए हो बात? इनका इख्तिलाफ था। कुर्बान जाए। फिर हजरत उमर और जज्बाती हुए, सर से इमामा उतार लिया, कहने लगे शहजादे उमर के सर पर ये जो इज्जत के बाल हैं ये आपके नाना के उगाए हुए। तो जब तक सहाबा के दरवाजे पे हाजिरी नहीं दोगे, अहले बैत की मोहब्बत का पता कैसे चलेगा? अदब का पता कैसे चलेगा? उनकी मोहब्बतों का पता कैसे चलेगा? अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी, फरमाते एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, तो जिस कमरे में हुजूर जलवा फिराज थे ना, वहां जगह कुछ कम थी और सहाबा बिल्कुल हुजूर के मुकद्दस कदमों में आके बैठे हुए, और बाहर भी जहां तक जगह थी कोनों में दीवारों से लग लग के सहाबा बैठे थे। अचानक ऐसा हुआ कि मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए। हर सहाबी चाह रहा था मैं उठ के मौला कायनात को जगा दूं, क्योंकि सब जानते थे अली की मोहब्बत ईमान है, इनका बुग़्ज़ निफाक है। हर एक चाह रहा था मैं उठूं
اپنی جگہ چھوڑوں, گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں. قربان جائیے, سارے ہی چاہ رہے تھے, پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق. جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے, اپنی جگہ خالی کی, مولا علی کا بازو تھاما, اپنی جگہ پہ بٹھایا. اب صحابہ کا مجمع ہے, حضور جلوہ فراز ہیں, کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا. حضور خود ہی بولے, فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ, دیکھا. حضور فرمانے لگے, کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا, صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا ہے. عزیزو, یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے. اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا, اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے. ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کافروں پہ سخت ہیں, آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں. تو جن کو قرآن مجید کہہ رہے رحم دل ہیں, نس آ گئی, تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیوں, ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں, اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی. تیسری بات, بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھنا, کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. وہ ہمارے بعض صوفی ایسے ہیں درویش, کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل نہیں, تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ ہو. وہ اللہ کے بندے, یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا ہے, باطن کو سنوارنا ہے, اخلاص پیدا کرنا ہے, عاجزی پیدا کرنا, یہی ہے سارا. آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو, اور انوکھے انوکھے لوگ, یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے. بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا, کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا, کچھ پتہ نہیں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, کہنا مولویوں کو کی پتا معرفت کی ہوگی. میں کہا جیڑی تیرے کو لے ودا واقعی کسی نہیں پتا. باں ظلموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. وہ جو تو کہہ رہا ہے نا واقعی ودا نہیں پتا, تو سچ ہے. تو عجیب لوگ ہیں, اور جناب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے. تو سمجھ لینا ہے, آپ نے غور کرنا ہے کہ واقع کربلا واضح ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد واضح. امام حسین نکلے تھے کہ ظلم نہیں کرنے دیں گے, جبر نہیں کرنے دیں گے, بربریت نہیں کرنے دیں گے, غیر اخلاقی انداز نہیں اختیار کرنے دیں گے. کوئی بادشاہ جبر کے زور پر اگر مسلط ہوگا تو مسلط نہیں ہونے دیں گے. ظلم و جبر و بربریت کے خلاف نکلے امام حسین. اور پھر جن رستوں پہ تھوڑی مشکل آئے نا, گاڑی چلانے والے کا پتہ بھی انہی رستوں پہ چلتا ہے, سیدھی سیدھی تو سارے ہی چلا لیتے ہیں. یہ سپیڈ بریکر زیادہ ہو نا. ایک دفعہ ہم سندھ گئے ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے, مختلف محافل میں 5-6 دن لگ گئے. تو واپسی پہ سکھر پہ موٹر وے سے چڑھ گئے. تو میں نے اپنے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا لو اب لاہور تک آسان ہے. تو کہنے لگا حضرت صاحب ہے مشکل جی. میں کہ کیوں؟ کہنے لگا تو نیند آن لگ پی, سیدھی سیدھی جو ہوئی. وہ جڑا اچانک چنچی والا سامنے آتا ہے نا, بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے. اچانک سپیڈ بریکر آتا ہے تو آنکھیں کھلی رہتی, جس میں شک ہوتا ہے نا کہ انہیں تو اشارہ بھی نہیں لانا, تو بندہ ذرا احتیاط سے چلاتا ہے. لیکن یہ بالکل ہی سیدھی سیدھی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, نیند آنے لگتی. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تیری زندگی کا حسن ہی یہ ہے کہ تو مشقت کرے, تو کام کرے. میں نے پہلے بھی اسی مقام پہ کہا تھا, مجھے یاد ہے, پھر کہتا ہوں, جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے, اس کا زخم بھی اتنا گہرا ہوتا ہے. آپ کا خیال ہوتا ہے فلاں بڑا پاپولر ہے, بڑا مشہور ہے, بڑا آدمی ہے, کہ تو کبھی آپ اس سے ملیں, یہ اس کے پاس بیٹھیں, آپ کو پتہ چلے کہ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کی تکلیفیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں, اس کے زخم بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. اور زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی,
یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. یہ مشکل کام ہے، آپ کو اس سے گزرنا ہے اور اس مشقت کو جھیلنا ہے اور یہ جبر سہنا ہے. امام علی مقام نکلے ظلم کے خلاف، تو پھر وہ سارے کام انہوں نے سہے، پردیس بھی کاٹا، بچوں کی بھوک بھی دیکھی. 4 چیزیں امام حسین نے ہمیں سکھائی ہیں کربلا میں. ویسے تو بڑا کچھ سکھایا ہے آج کی بزم کے لیے. سب سے پہلے امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو چیز جیتا کرتی ہے وہ صبر ہے. جس چیز میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے وہ صبر ہے. صبر ایک بہت بڑی تدبیر کا نام ہے. صبر بہت بڑی طاقت ہے. جو آپ کی ساری باتیں سن کے تلک چپ کر گیا ہے نا، اس کے صبر سے ڈرو. جو بہو پورے خاندان کا جبر سہ کے صبر کرتی ہے، اس کے صبر سے ڈرو. جس کا فیکٹری کا آنر اور مالک اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے اور ان کی توہین معاذ اللہ کرتا ہے، وہ ان کے صبر سے ڈرے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر والا بڑا طاقتور ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. میدان کربلا میں کیا جنگ تھی؟ ہزاروں کے لشکر سے 72 لوگوں نے لڑنا تھا. اس جنگ، وہ جنگ تلواروں کی تلواروں سے نہیں تھی، نیزوں کی نیزوں سے نہیں تھی. کربلا میں ظلم کی جنگ صبر کے ساتھ تھی، جبر کی جنگ صبر کے ساتھ تھی. صبر جیت گیا اور ظلم ہار گیا. وہ جو جیت گئے وہ حسین ہے، اور جو 4 سال حکومت کر کے ہار گیا وہ یزید ہے. تو عزیز، صبر اپنی زندگی میں پیدا کریں. حوصلہ. ہمارے اندر نا بڑی بے صبری آ گئی ہے، منٹ منٹ پہ تلخ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے. حوصلہ نہیں، برداشت نہیں، قوت نہیں. دل بڑا کرو، ظرف بڑا کرو، صبر پیدا کریں. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. دوسری بات ہمیں امام حسین نے کربلا میں سکھائی ہے استقامت. مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ میں بڑے کام کرنا، کوئی بھی توڑ نہیں چڑھتا. میں کیا تو بڑے رہن دے، کوئی ایک ہی کام کر، لیکن استقامت سے کر. پتھر بھی کہیں پڑا رہ جائے نا مستقل، تو اس پہ مٹی چڑھتی رہتی ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے. ایک قطرہ بھی، ایک قطرہ ٹوٹی سے گرے نا، نل کبھی لیک ہو جائے، قطرہ گرے تو نیچے پتھر بھی ہو نا، گرے ذرا مستقل، اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. حالانکہ پانی سے پتھروں میں سوراخ، لیکن سوراخ کیوں ہو گیا؟ کہ وہ مستقل گرا. آپ کوئی کام مستقل کریں گے تو فتح یاب ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح ارادہ اور ہے اور دوپہر کو پروگرام اور ہے اور شام کو بالکل ہی اور ہے، تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا. مستقل آپ کام کریں، مستقل بنیادوں پر. چیزیں آئیں گی آپ کو کمزور کریں گی، کبھی اولاد، کبھی مال، کبھی وطن، لیکن امام حسین سے سیکھو نا. امام علی مقام ایک جگہ بھی کمزور نہیں پڑے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور رہے کہ انہیں اپنے پیاروں کی میتیں بھی اٹھا کے لانی پڑی، تو پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. کہیں کھڑے تو ہو، ضروری نہیں ہے حالات ہمیشہ آپ کے مطابق ہی ہوں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان پر کسی نے کوئی الزام لگا دیا، الزام جھوٹا تھا، تو پیار کرنے والوں نے پتھر مارنے شروع کر دی. تو ایک آدمی گزرا تو پھول پھینک گیا، تو شیخ نے پھول اٹھا کے واپس کر دیا. کہنے لگے آج کل پھولوں کے دن نہیں، پتھروں کے ہیں، بڑی جلدی پھولوں کے بھی آنے والے ہیں، پھر پھول لیں گے تم سے انشاءاللہ. ابھی ہمیں یہ دن بھی تھوڑے سے اسی طرح مسکرا کے گزارنے دو، دن جو ہمارے چل رہے. تو میرے بھائی یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، استقامت سے وقت گزارے، دن تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تیسری بات، اپنی اولاد کی تربیت سخت بنیادوں پر کریں. بچوں کی ساری خواہشات پوری کرنا بعض اوقات ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جی میں جو انہوں نے کہا میں نے لا کے دی ہے. آپ نے غلط کیا بھیا. آپ کو کچھ چیزیں نہیں بھی دینی چاہیے تھی، تاکہ زندگی میں اگر انہیں کبھی کوئی چیز نہ ملے تو ان کے دل نہ ٹوٹے. ان کو صبر کرنا بھی آئے، حوصلہ بھی کرنا آئے.
کبھی کبھی آپ کو انکار بھی ہونا چاہیے. یعنی وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ان کو انکار بھی کر دیا نہ جا تیرے حال نہیں ہونا آتے وہ اپنے انہیں مڑ بھی جانا کدھرے نہیں تو نہیں جاتا بندہ. کئی دفعہ نہیں بلاتا, نہیں جاتا, نہیں زیادہ ملاقات کرتا, پتہ ہے بندہ اپنا ہے. تو کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو کسی قیمت پہ ٹوٹتے نہیں. تو کچھ ایسا کرے کہ اولادوں کی سخت بنیادوں پر تربیت کرے. دیکھیں نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی, تو کن بنیادوں پہ سرور کائنات نے تربیت کی؟ حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بنیاد پر تربیت کی کہ اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا. فاقے رہے, ہفتہ ہفتہ فاقے رہے سیدہ پاک کے گھر میں. کائنات کے سب سے عظیم شہزادے تو یہ تھے نا, تو یہ فاقے سے رہنا اور مشقت سے رہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. ہمارے گلی میں لڑائی ہو جائے نا اور کسی پر ظلم بھی ہو رہا تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا تو نہیں باہر جانا, ساڑی نہیں لڑائی. لیکن جب بلوانیوں نے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تو مولا علی خود تلواریں دے کے دونوں شہزادوں کو دروازے پہ کھڑے کر کے آئے تھے, بیٹا تمہارے خالو کا گھر ہے, کوئی شریر اندر نہیں جانا چاہیے. اپنے بچوں کو تیار کیا مشقت کے لیے, محنت کے لیے, جدوجہد کے لیے. اپنے بچوں کو بہت زیادہ دولت جمع کر کے دینے سے بہتر ہے انہیں محنت کا عادی بناؤ. بہت پیسے دے کے چلے جاؤ, یہ محنت کے عادی نہیں ہوں گے, یہ تو مہینوں میں کھا جائیں گے. اصل کام تو یہ ہے کہ یہ علم والے ہوں, ہنر والے ہوں, سمجھ والے ہوں. یہ امام علی مقام نے کردار ادا کیا. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ علماء کہتے ہیں کہ 3 دن پانی نہیں ملا اور کھانا نہیں ملا تو پھر بھی وہ بڑی بہادری سے لڑے, تو ہم روزہ رکھتے ہیں عصر کے وقت اٹھا نہیں جاتا, وجود ساتھ نہیں دیتا. تو انسانی وجود میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ 3 دن کھائے پیے بغیر وہ گزارا کرے, تو کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا آپ کی بات فلسفے کے لحاظ سے درست ہے, لیکن اگر کسی کی ماں نے 7-8 سال کی عمر میں سکھا دیا ہو 3 دن بھوکے پیاسے رہنا تو پھر کیا خیال ہے؟ اگر کسی کی ماں نے یہ سبق دے دیا, امام راضی کو پڑھیے نا, 3 دن روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن اور حسین نے, لیکن جب بھی افطاری کا وقت آیا دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا سارا اسے دے دیا. 3 دن مسلسل روزہ ہے اور افطار کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں ہے. تو جن کو 7.5-8 سال کی عمر میں عادت تھی نا میرے بھائی 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کی, انہیں پھر کربلا میں بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو مشکل درپیش ہی کوئی نہیں آئی, ان کو کوئی تکلیف. لیکن جن لوگوں کو عادت ہے کہ مجھے اگر 10 منٹ کے اندر نہ ملا تو میں گھر کی فلانی چیز توڑ دوں گا, تو بھائی وہ لوگ پھر میدانوں میں کھڑے نہیں رہ سکتے. یہ حوصلے ہمت کرنی پڑتی. چوتھی بات جس پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا, امام حسین نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جیت وقتی نہیں ہوتی, جیت دائمی ہوتی ہے. میدان میں رہنا شرط ہے, جیت کے آنا شرط. جوانوں دیکھ رہے ہو میری طرف, یہ جو لوگ 6 مہینے کسی دینی کام میں لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں آپ کو سالوں ہو گئے تقریریں کرتے, انقلاب کیوں نہیں آیا. میں کہتے ہیں نہیں نظر آؤں مینو تے آیا نظر آؤں ہے. یہ دیکھو نا یہ بے موسم پھل ہے, جوان ہی جوان آئے ہوئے ہیں سارے, یہ انقلاب نہیں. یہ دیکھو کس طرح کھڑے ہیں چاروں جانب, چڑھتی جوانی اور خوبصورت داڑھی, تو انقلاب ہی ہے سارا. تو میرے بھائی آپ کس کو انقلاب سمجھتے ہیں؟ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو دنیا کیوں نہیں بدلی, تو بھائی نوکر کا کام یہ ہے کہ مسجد ٹائم پہ کھولے, اذان ٹائم پہ دے, نمازی تو رب بھیجا کرتا ہے. تو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اذانیں پڑھ رہے ہیں, وقت آئے گا اللہ دل بدل دے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, پر ہم نے نوکری نہیں چھوڑنی, ہم نے ڈیوٹی, سمجھ آ رہی ہے, ہم نے بات کرنا نہیں چھوڑنا, ہم نے ذکر کرنا نہیں چھوڑنا. ہم ذکر کرتے رہیں گے, انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گا. ایک وقت آئے گا تبدیلی آ جائے گی. اور مجھے تو دور دور سے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ آپ اتنے سال پہلے آئے تھے, آپ نے بات کی تھی, یہ داڑھی میں نے آپ کے کہنے پہ رکھی ہوئی ہے.
تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے. میرے جیسے سب سے گناہگار کے کہنے میں اتنا برکت ہے تو نیک لوگ بات کرتے ہوں گے تو کتنی برکت ہوگی. تو میرے عزیز امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ڈیوٹی کر جانا. 4 سال یزید رہ بھی گیا نا تو انشاءاللہ تعالی نام حسین کا ہی رہے گا. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ذکر حسین کا ہی رہے گا. تو محنت کریں, فٹافٹ نتیجہ نہ مانگیں, محنت کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ کرم والا نتیجہ ہی آئے گا.